अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन व सामीन की खिदमत में मेरा सलाम। मैं हूँ समीना, रेडियो चारमीनार से। लोग मुझे ढोलक के गीतों के हवाले से ही ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि मैंने ढोलक के गीतों पर रिसर्च किया है और इस मौजू पर मेरी 2 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़त्म होने वाली तहजीब व सखाफ़त को दोबारा बाजियाफ्त करके हफीज़ा ग्रुप के ज़रिए सारी दुनिया को ढोलक के गीतों से रोशनास करवाने में कामयाब रही हूँ, जिसके लिए रेडियो चारमीनार का मेरे साथ भरपूर ताउन हासिल रहा है। आज मैं आपके सामने एक मखसूस मेहमान के साथ एक ख़ास मकसद के तहत हाजिर हुई हूँ। इस मेहमान को आपके सामने पेश करने से पहले मैं अपने मकसद पर रोशनी डालना चाहूँगी। मकसद ये है कि ख़ुदकशी के वाक़यात जो आए दिन ख़बरों की सुर्खियों में हैं, उसका ख़ात्मा कैसे करें। ख़ुदकशी की वजह आखिर क्या है? दुख, दर्द, तकलीफ़, गुस्सा जो कि सिर्फ़ एक आर्जी तौर पर ज़िंदगी में दाखिल होता है, और जब किसी का ईमान मजबूत होता है, अल्लाह ताला पर कामिल यकीन होता है, तो उनके यहाँ ये आर्जी चीज़ें पल भर भी ठहर नहीं पाती, रुखसत हो जाती है। अब ज़रा हम उन लोगों के बारे में सोचें जिनकी ज़िंदगी में मुस्तकिल तौर पर कमी हो अल्लाह की तरफ से। तो आइए मिलते हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर मोहतरमा सईदा बानो साहिबा से, जो बचपन ही से नाबीना हैं। इन्होंने अल्लाह की किसी भी नेमत को नहीं देखा, तो फिर इस मुकाम तक आई कैसे? आइए यही कुछ जानने की कोशिश करते हैं हम उन्हीं की ज़बानी। तो ये है मोहतरमा सईदा बानो साहिबा। मैम, आपका रेडियो चारमीनार की जानिब से मैं दिली खैर मकदम करती हूँ, और आप आई, वक्त दिए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम, सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि आपका ताल्लुक़ किस मुकाम से है, और अपने वालिदैन, भाई बहन, और आपकी तालीम कहाँ से हुई, कैसे हुई, और आपने ये मुश्किल सफ़र किस तरह तय किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। अल्लाह ने मुझे ऐसे घर में पैदा किया और ऐसी माँ बाप से पैदा किया जिन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी एहसास कमतरी का शिकार होने नहीं दिया। मैं आपको सच बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में मेरी मामा पापा रोल मॉडल है। मतलब मेरी ज़िंदगी में मतलब मेरे माँ बाप का बहुत भरपूर मेरे साथ उनका ताउन है, हमेशा मुझे आगे बढ़ने में। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे एक माजूर समझकर चार दीवारी में बंद करके नहीं रखा, बल्कि मुझे खुली फ़िज़ा में उन्होंने आज़ादी दी, मुझे सांस लेने का मौका दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस अल्लाह का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे ऐसी माँ बाप से नवाजा है, जिन्होंने मुझे कभी भी मतलब कभी ब्लाइंड होने का एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं एक विजुअली चैलेंज हूँ। मैं आपको बताऊं, मेरा आबाई वतन लद्दाख है, ले लद्दाख आपने सुना होगा, ठीक है। मैं लद्दाख की रहने वाली हूँ, और मैंने इब्तिदाई तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरू किया है, और वहाँ से मैंने एमफिल तक मुकम्मल किया है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में मेरे माँ बाप के अलावा जितने भी लोग आए हैं, तो सब के दिल में अल्लाह ने रहम से, मतलब इतनी रहम दिल वाले लोग मेरी लाइफ में आए हैं, जिनका मतलब हमेशा मेरे साथ है ना। मतलब कभी भी मुझे उन सब ने भी, मेरे माँ बाप के अलावा जितने भी मेरे अजीज़ जो लोग आए हैं ज़िंदगी में, उन लोगों ने मुझे कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं एक ब्लाइंड हूँ। तो मुझे भी कभी नहीं लगता था कि मैं एक ब्लाइंड हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं दर हकीकत में एक ब्लाइंड हूँ। मैं देख नहीं सकती, मैंने दुनिया को नहीं देखा है कि दुनिया कैसे होती है, बस अपनी किताबों में पढ़ा है, ज़ुबानी सुना है कि दुनिया गोल है ना, मगर मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है कि उसने मुझे इतने चीज़ों से नवाजा है, इतने बड़ी मुकाम पर उन्होंने मुझे ला के खड़ा किया है। ये मेरे लिए बहुत मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि अल्लाह का मतलब कितना मेरे साथ अल्लाह का एहसान है, जिसका मैं शुक्र अदा करूं तो कम है, जितना भी मैं शुक्र अदा करूं वो कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बाप ने जब पता चला कि मैं एक विजुअली चैलेंज हूँ, मैं देख नहीं सकती हूँ,
نا ان کو جب احساس ہوا کہ مطلب جب جو چھوٹی سی تھی تو جب ماں باپ کھلونا دکھا کر بچے کو دیکھتے ہیں تو اس کو ان کو جب کھلونا دکھایا تو کھلونا کی طرف نہیں رہی، میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھی، میں اس چیز کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، تو میری ماما پاپا کو احساس ہوا کہ میرا بچہ بلائنڈ ہے. تو میری ماں باپ نے مجھے تعلیم کے لیے مطلب سب سے پہلے انہوں نے علاج کے لیے ہر جگہ انہوں نے تلاشی کی، جہاں جہاں ہو سکے تلاش کیا کہ مطلب میری بیٹی کو اللہ پاک روشنی عطا کرے، اب مطلب کچھ علاج ہو جائے. تو انہوں نے مجھے ہر ہاسپٹل جس ہسپتال کے بارے میں انہوں نے سنا انہوں نے ہسپتال پہ لے کے گئے، تو سب نے ان کو ایک ہی جواب دیا کہ آپ کی بیٹی کی نس سوکھا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے یہ بلائنڈ ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے نا. یہاں تک کہ ماں باپ نے کہا تھا کہ ہماری آنکھیں ہماری بیٹی کو لگ جائے نا، وہ دیکھ جائے، تو بھی نہیں ہوا کہ ان کے نسوں میں کمی ہے، نس ہے سوکھا ہوا، کچھ نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد ماما پاپا نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ، انہوں نے کبھی ہار نہیں مانا زندگی میں، میرے ماں باپ نے کبھی زندگی کو مطلب ہار نہیں مانا، مطلب ایک طرح سے میں آپ کو معلوم کہوں تو پاپا نے مجھے اسکول کے تلاش میں وہ لوگ نکلی. تو میں جب جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی مجھے اسکول کے تلاش میں نکلے، انہوں نے اسکول کا پتہ لگایا، ہر طرح سے انہوں نے پتہ کرنے کے بعد ان کو اسکول کے بارے میں پتہ چلا کہ ہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک اسکول ہے احمدیہ فار دی بلائنڈ اسکول کے نام سے، جہاں پہ نبینہ بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. تو اللہ کا نام لے کر میرے پاپا نے مجھے سب سے پہلے وہاں لے کے آئے اور وہاں پہ داخلہ لیا، اور وہاں داخلہ لینے کے بعد میرے پاپا وہاں رہے کچھ دن تک. پہلے دیکھا کہ میرے بچے کیسے وہ ایڈجسٹ کر لیتی ہے کہ نہیں، روتی تو نہیں ہے. مجھ سے بول کے گئے میں جا رہا ہوں، لیکن وہ گئے نہیں، وہ چھپ چھپ کے آ کے کھڑکی سے دیکھتے تھے کہ میری بیٹی رو تو نہیں رہے ہیں. اور وارڈن میڈم سے وہ ہمیشہ مطلب ریکویسٹ کرتی رہتی تھی کہ مطلب رہتے تھے کہ کسی طرح سے میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہے نا. ہوتا ماں باپ کا بہت بڑا جگر ہے. اور الحمدللہ پھر اس کے بعد میں نے ابتدائی تعلیم احمدیہ فار دی بلائنڈ اسکول سے پڑھی. تو اس میں ہم لوگ کو جیسے شروع میں آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہم بریل لپی سے پڑھتے، ایک لپی ہوتا ہے بریل لپی، اس لپی کے تھرو میں نے اپ ٹو 10 تک پڑھا. پھر 10th کے بعد میں نے نارمل کے لوگوں کے ساتھ مطلب 12 کیا، گریجویشن کی، اور میں نے BEd کیا، ماسٹرز کی. میں نے تمام تعلیمی جو جتنے بھی میرے حاصل ہونا تھا میں علی گڑھ یونیورسٹی سے میں نے کیا. پھر الحمدللہ علی گڑھ یونیورسٹی سے میں نے اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد میری کہیں جگہ پہ جاب نکلی، اور ہر جگہ میں نے انٹرویو دیا، سب میں اللہ نے مجھے الحمدللہ کامیابی سب جگہ سے مجھے ملی. لیکن میرا یہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی جو ہے میرے لیے سب سے بیسٹ تھا. اور اس کا جو ایک سینٹر تھا کشمیر میں، تو اس کے لیے جاب نکلی تھی، وہاں پہ میرا پوسٹنگ ہے الحمدللہ. اور میں یہاں سے PhD کر رہی ہوں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے. تو میں نے حیدرآباد سے میں نے پہلی بار میں مخاطب ہوئی ہوں، مطلب میرا پہلا ہے، مطلب فرسٹ ٹائم میں حیدرآباد آئی تھی. اور میں نے انٹرویو کے دوران تب بھی میں نے لوگوں کو نیک اچھے پایا. آج بھی مطلب میں الحمدللہ وہاں کے لوگ مطلب جیسے ہمارے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہے، وہاں کی جو ٹیچنگ اسٹاف، نان ٹیچنگ اسٹاف سب مطلب بہت کیا بولنا چاہیے، بہت ہی ہیلپنگ نیچر ہے، بہت مطلب ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں. میں سب کا بہت بہت شکر، الحمدللہ شکر گزار ہوں ان سب کا، کیونکہ وہ لوگ کبھی مجھے اپریشیٹ کرنے میں وہ لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں میں جاب کرتی ہوں، آپ کو میں بتاؤں، میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے جو ہمارے برانچ ہے آرٹس اینڈ سائنس کالج کے نام سے سری نگر میں، وہاں پہ بھی مجھے الحمدللہ میری جتنے بھی کولیگس ہیں، میرے پرنسپل ہے، سب مجھے مطلب میرے کاموں کو سراہتے ہیں، مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، مجھے مطلب کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیتے ہیں. اور میرے پرنسپل صاحب کو کبھی مجھے احساس نہیں ہونے دیتے کہ میں ایک بلائنڈ ہوں، ہے نا، میں کچھ کر نہیں سکتی یا میرے اندر کوئی کمی ہے، کبھی وہ نہیں. مطلب کوئی بھی کام کرنا ہو مجھے سب سے آگے کرتے ہیں، سر میڈم یہ کام کرنا ہے، میڈم وہ کرنا ہے. مطلب بہت مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، مطلب بہت زیادہ مجھے الحمدللہ. اس وجہ سے انسان کو جب کوئی اپریشیٹ ملتا ہے تو وہ انسان کبھی گرتا نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، کبھی وہ ٹوٹتا نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی میں نے جب بھی میں یہاں آئی ہوں، ابھی PhD کے سلسلے میں آئی ہوں، کہ میرا الحمدللہ میرا HOD ہے، میں اپنی HOD کے اندر کر رہی ہوں. اور وہاں کے جتنے بھی ٹیچنگ سٹاف ہے سب مجھے الحمدللہ بہت ہی اس سے کرتے کہ ہاں ان کو پتہ ہے کہ میں ہم دیکھ نہیں سکتی، تو فوراً وہ لوگ کھڑے ہو کے میری کام کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مطلب وہاں کے جو ایڈمن ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، مطلب میں آپ کو بتاؤں سب مجھے مطلب بہت ہی الحمدللہ مجھے ہیلپ کرتے ہر طرح سے وہ لوگ، ہے نا. تو اس وجہ سے میں ٹوٹتی نہیں ہوں، کبھی بھی مجھے احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر کوئی کمی ہے یا میں بلائنڈ ہوں یا میں کچھ کر نہیں سکتی.
کیا میرے اندر الحمدللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، بس انسان کے اندر ہمت ہونا چاہیے. اور وہ ہمت کہاں سے ملتے ہیں؟ میں نے جو محسوس کیا ہے وہ گھر سے ملتے ہیں، ماں باپ سے ملتے ہیں. آپ کو جو ہمت سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں نا کہ بچے کی جو پرورش ہوتی ہے وہ ماں باپ سے ہوتی ہے. تو الحمدللہ جو میری ماں باپ نے میری پرورش میں کوئی کمی نہیں رکھا. الحمدللہ انہوں نے مجھے تعلیم دینے میں کبھی وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے. میں اپنے خاندان میں اپنے ماں باپ کی مطلب اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ میں ایجوکیٹڈ ہوں. اور خاص طور سے میں لداخ کی پہلی لڑکی ہوں جو بلائنڈ پہلی لڑکی ہوں جو اسسٹنٹ پروفیسر کے مقام پر ہوں الحمدللہ. تو میرے ماں باپ کو بھی، میرے خاندان والوں کو، میری بہنوں کو مجھ پہ بہت زیادہ ان کو فخر ہے الحمدللہ. وہ لوگ مجھ سے بہت خوش ہے الحمدللہ. مگر بس اللہ کا بہت احسان ہے کہ جس نے مجھے مطلب پیدا کیا انہوں نے مجھے کبھی پیچھے نہیں رکھا، میری ہمت کو کبھی ڈاؤن ہونے نہیں دیا. جی ماشاء اللہ میم، ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. دوستوں ذرا غور کیجئے، ایک نارمل انسان خود کتنی ہی مشکلات سے گزرتا ہے ایک مقام پر پہنچنے کے لیے. سعیدہ میم تو اپنے بچپن سے ہی بینائی سے محروم ہیں، وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پاتی. کتنی ہی بار ہر لحاظ سے وہ گری ہوگی، کتنی ہی بار چوٹ کھائی ہوگی، اور پھر آخرکار کس طرح سنبھلی ہوگی. آئیے جانتے ہیں. میم آپ سے میرا دوسرا سوال یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو مشکل دشواریاں آئی ہے تو اس سے آپ کس طرح لڑی اور کس طرح آپ ان مشکلات سے باہر آئی؟ ظاہر سی بات ہے میم، ایک نابینا انسان جو چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے ان کو تو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور کرنا میں نے کری بھی ہے. درحقیقت جب ہم پڑھائی کے دوران اگر ہم دیکھیں گے تو مطلب شروع سے لے کے اگر دیکھیں گے تو اپ ٹو 10 تک تو مجھے کوئی دشواری نہیں، کیونکہ مجھے اپنے بریل میں پڑھنا ہوتا ہے، بریل میں لکھنا ہوتا ہے اور بریل میں ہی ایگزام دینا ہوتا ہے. جیسے ہماری کلاس آگے بڑھتی ہے تو پھر ہم آپ جیسے نارمل لڑکیوں کے ساتھ جب ہماری پڑھائی شروع ہوتی ہے تو ان دنوں ہمیں بہت سارے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلا سبب یہ ہے کہ ہم کسی کتاب کو دیکھ نہیں سکتے، جو کلاس میں لیکچر دے رہے ہیں اس کو ہمیں دھیان سے سننا پڑتا ہے. اس کو ہمیں ایک لیکچر کو ہمیں اپنی مائنڈ میں سیو کرنا پڑتا ہے، دماغ میں رکھنا پڑتا ہے کہ آج ٹیچر نے کس ٹاپک پہ لیکچر دیا. دوسری بات ہمیں ریکارڈنگ کے تھرو پڑھنا ہوتا ہے، پھر اپنی بریل لپی میں لکھنا ہوتا ہے، پھر بریل لپی میں لکھ کر پھر ہمیں دوسروں کو رائٹر کو بولنا پڑتا ہے. جو مطلب کوئی بھی ہمیں رائٹر دے دیتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کا ہوتا ہے، وہ جب ہمیں لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو ہمیں اپنی کوشچن پڑھ کے سناتا ہے جیسے ہمیں اپنی آنسر خود سے دینا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے میم، کیونکہ خود سے پڑھنا اور دوسروں کی زبانی سن کے پڑھنے میں بہت فرق ہوتا ہے. وہ جو بھی الفاظ انہوں نے ریکارڈ کیا ہوگا میں نے اسی الفاظ کو پکڑ کر پڑھا ہوگا، ہے نا، پھر میں وہی لکھا ہوگا میں نے. تو ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی ورڈ مطلب انہوں نے غلط ورڈ بولا ہو تو پھر میں نے اس کو غلط طریقے سے میں نے بھی یاد کیا اور غلط طریقے سے اس کو لکھا ہو. تو میری پیپر کا وہاں کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ ایک بلائنڈ کا پیپر ہے یا نارمل کا پیپر ہے، سیم ہی ہوتا ہے. تو پڑھائی کے دوران پہلا مرحلہ تو یہ ہے میم، پہلا مرحلے میں تو ہمیں یہ پریشانی کا سامنا کرتا ہے. دوسری بات ہمیں دوسروں کی مدد لینا پڑتا ہے میم، کسی کے سہارے مطلب ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ میرا یہ ٹاپک تم ریکارڈ کر دو، یا میرا یہ ٹاپک مجھے پڑھ کے سناؤ، یا میرا یہ ٹاپک ہے نا کہ مجھے اس کا ریڈنگ کر دو. تو یہاں پہ دشواری ہوتے تھے ہمیں، ہے نا. لیکن اللہ کا شکر ہے میں اس جگہ سے میں نے تعلیم حاصل کی ہوں جہاں پہ پریشانی ہونے نہیں دیتے. وہاں کے ٹیچر سے لے کر وہاں کی جو ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہمارے فیلو تک ہمارے مدد کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے الحمدللہ. تو جیسے ہم نے 11 کلاس میں قدم رکھا، 12 کلاس میں قدم رکھا، کہ ہمارے ٹیچروں نے اور ہماری جو مطلب کولیگس نے، ہمارے دوستوں نے ہمیں کبھی پیچھے نہیں ہونے دیا، ہے نا. ہر طریقے سے وہ لوگ ہمارے لیے تیار رہتے تھے. جب بھی ہمیں ریکارڈ کرنا ہوتا تھا میرے روم میں آ کے ریکارڈ کرتے تھے. اپنا میرے ڈیسک کالر ایک فرینڈ تھی، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے وہ ریکارڈ کرتی تھی. آج بھی میں اس کو یاد کرتی ہوں، آج بھی میں اس کی آواز سنتی ہوں. میری بیسٹ فرینڈ ہے رضوانہ، وہ ہمیشہ اس کا جو ہے ریکارڈنگ آج بھی میرے پاس ہے. تو وہ میرے ریکارڈ کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی، ہے نا. تو الحمدللہ مطلب لوگوں کی مدد سے یا مطلب اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے وہ رحمان ہے، اس کے رحمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہم کبھی مطلب گرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تو ہم سنوارتے ہیں اپنے آپ کو. دوسری بات ہے مام، جیسے ہمیں راستہ دیکھنے میں پریشانی ہوتی ہے یا ہمیں چلنے پھرنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو الحمدللہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا
मुसव्विर व असबाब है, वो किसी न किसी को असबाब पैदा कर देता है, कोई ना कोई हमारा साथ देता है ना। सबसे ज़्यादा जो वो होता है हमारी फैमिली का माम, हमारे पेरेंट्स का, हमारे घर वालों का, वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, वो हमें कभी गिरने ही नहीं देते। मतलब मैं आपको बताऊं, जब मैं पढ़ने के लिए आई हूँ, जैसे जैसे मैंने पढ़ाई हासिल किया, तो मेरे घर वालों ने मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ा, है ना। मेरी माँ बाप, मेरी बहनें, मेरी भतीजियाँ, सब कोई मेरे साथ हमेशा रहे, मेरे भांजियाँ। तो मुझे कभी मतलब मैं अकेली नहीं चली। यानी अल्लाह की रहमत हमेशा आप पे बरसती रही, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की रहमत हमेशा मेरे साथ रही, अल्लाह ताला ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। और जैसे मैं अभी जॉब में हूँ मैम, अभी मैं PhD कर रही हूँ, यहाँ पे भी मुझे बहुत सारे लोग मेरे साथ है, मेरे कुलीग है, मेरे वो खुद HOD सर मेरे साथ है। उन सब ने मुझे कभी ऐसा कमतरी का शिकार होने नहीं दिया कि वो कहते कि मैं सर से कहती हूँ सर मैं इस तरह से परेशान हूँ, उस तरह से परेशान हूँ, वो खुद मेरे साथ परेशान होते हैं। तो ये अल्लाह ताला का एहसान है ना। ये सब अल्लाह ताला ने मेरे लिए असबाब पैदा किया मैम। इन सब का नाम लेने का असल मकसद यही है कि अल्लाह ताला के असबाब है, अल्लाह ताला मुसव्विर व असबाब है, वो मेरी मदद करते हैं। और मेरे HOD सर मुझे वहाँ से बुला के वो चाहते हैं कि मैं PhD करूँ, मैं काम करूँ, मतलब मुझे हर तरह से वो मदद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्लाह का बहुत एहसान है। अल्लाह ताला मेरी मदद करने में कोई कमी नहीं रख रही, तो उस वजह से मैं गिरी नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं चोट नहीं खाती हूँ। मैं आपको शुरू में बोला, अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोगों को भेजा है, सब अल्लाह वाले लोग हैं, सब अल्लाह ताला की रहम व करम से सबके दिलों में मतलब मेरे लिए रहम जिसे कहना चाहिए वो है, हमदर्दी है ना जी। तो जिसकी वजह से कभी मैं गिरती नहीं हूँ मैम, वरना एक ब्लाइंड को सामना करना चीज़ों का बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बेशक सही बात है ना मैम। आपने इस बात को एहसास भी किया होगा, आपने मेरी रिकॉर्डिंग करी और मेरे को रीडिंग करके सुनाया, तो उस दौरान आपने एहसास भी किया होगा, बहुत कुछ एहसास किया होगा आप जी। बहुत शुक्रिया मैम। आपने सुना मैम ने क्या कहा कि एक अल्लाह ताला, जब हम अल्लाह ताला को दिल से पुकारते हैं तो अल्लाह बेशक हमारे साथ होता है, लेकिन हम उस चीज़ को गौर फिक्र नहीं करते और ख़ुदकशी की तरफ माइल होते हैं। ज़रा सी तकलीफ़ हुई नहीं, चले ख़ुदकशी करने। एक खुदगर्ज इंसान के खातिर ख़ुद को ख़त्म करके अपने वालिदैन को एक अज़ाब की ज़िंदगी में मुब्तला करते हैं लोग, और अपनी आखिरत भी ख़राब कर बैठते हैं। इन्हें आखिर कोई कैसे समझाए, कैसे कहें कि यह रास्ता गलत है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मैम मुझे आप ये बताइए कि आपको इतनी हिम्मत मिली कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी हिम्मत मैंने जहाँ से हासिल किया है वो मतलब मुसव्विर व असबाब है, कादिर मुतलक है। मैंने अपनी जितने भी मेरे अंदर जो हिम्मत पैदा हुई है, जितना मैंने हिम्मत डेवलप किया, मेरे अल्लाह का है, एहसान है उस अल्लाह का। मैं आपको दर हकीकत बताऊं कि जब भी मुझे कोई भी दुश्वारी मेरे सामने पेश आती है, तो मैं सबसे पहले उसी को पुकारती हूँ जो मेरी परेशानी को दूर कर सकता है, वो सिर्फ़ अल्लाह के ज़ात है। इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, इस बात पर आपका ईमान पुख्ता है ना, आपका ईमान इस बात पर आपका ईमान है ना कि मेरा अल्लाह समी है, बसी है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये सुना कि अल्लाह ताला सुनता नहीं है, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता, अल्लाह हमारे साथ नाइंसाफ़ी करता। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। अल्लाह बेशक जो है वो माओ से 70 गुना मोहब्बत करने वाले हैं। माँ से 70 गुना अल्लाह ताला की मोहब्बत है बंदों के साथ। तो इंसान को नाउमीदी कुफ्र है ना। हर मज़हब में कहता है कि मतलब ऊपर वाले पे यकीन रखो, वही करने वाला है, वही संभालने वाला है। तो मेरा ये मानना है, मैं जिस मज़हब से, मैं इस्लाम मज़हब से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं अपनी उसमें बताऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब भी परेशानी होती हूँ, मैं जब भी होती हूँ, मैं अपने अल्लाह से कहती हूँ। मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ के या अल्लाह ताला से अपना दुआएं पढ़ के मैं घर से निकलती हूँ। तो मैं कभी ना उम्मीदी के साथ, या कभी मैं मुकम्मल तरीके से मैं जैसे किसी काम के लिए मैं घर से निकलती हूँ अल्लाह ताला का नाम लेके, तो मैं कभी नाकाम वापस नहीं आती हूँ, है ना। मेरा ये मानना है।
تو انسان کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، اپنے اوپر والے سے مانگنا چاہیے، اور وہی مدد کرنے والا ہے. کسی کے بس میں نہیں ہے خدا کے سوا کہ آپ کے بگڑی ہوئے کو کوئی اور بنا سکتا ہے نا. تو آپ نے خودکشی کا بہت ذکر کیا ہے، شاید مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے کئی مطلب بہت ساری چیزوں کو قریب سے دیکھا ہے، اور میں نے بھی قریب سے دیکھا ہے، سنا ہے، آج کل آئے دن خبروں میں آ رہے ہیں. تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ کبھی ہمت نہ ہارے، ہے نا. زندگی اسٹرگل کا نام ہے نا. زندگی میں اسٹرگل کرنا سیکھیے، کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ تم خودکشی کرو، تم بن موت میرے پاس آؤ. اللہ نے موت کا بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. تو انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے، کبھی اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ اللہ کا نام لیجئے. اور مطلب اگر محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کی محنت کو پھل نہ دیا ہو. میں نے بھی محنت کیا ہے، ہم لوگ نے بھی، جتنے بھی مطلب ہم لوگ جیسے بلائنڈ لڑکیاں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہم لوگ نے بھی محنت کیا ہے مام. ہم بھی محنت کر کے یہاں تک پہنچی ہے نا. اور اب یہ جو تعلیم ایک ایسا ہے، علم ایک ایسا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا ایک ایسی نعمت ہے، وہ ہماری زندگی میں سب سے مطلب ایک اہم روشنی کا کام کرتا ہے. جو روشنی ہم جو ڈھونڈو علم کے ذریعے سے اپنے زندگی کے جو اندھیرے ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. ہر لوگ پڑھائی کی طرف دھیان دیں. اپنی مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب علم حاصل کریں، ہے نا. علم کے ذریعے انسان کبھی مطلب نا امیدی نہیں ہوتے، کیونکہ علم مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ علم جو ہے ماں، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، ہے نا، انسان کو مضبوط کر دیتا ہے نا. علم کے ذریعے سے انسان مضبوط ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم میں نے ابھی دنیاوی تعلیم حاصل کر کے میں یہاں تک پہنچی ہوں، ٹھیک ہے. آپ میں دینی تعلیم بھی میں الحمدللہ حاصل کر رہی ہوں. میں جب یہاں پہ 2019 کے بعد یہاں جب میں آئی ہوں تو مجھے یہاں پہ ایک لڑکی ملی جو کہ وہ بھی خود نبینہ ہے، وہ قرآن پڑھاتی ہے لوگوں کو. تو میں نے اس سے اپنے آپ کو مطلب میں اس سے ملی، میں نے اس سے کہا مجھے قرآن پڑھاؤ، ٹھیک ہے. تو وہ ہے حیدرآباد کی رہنے والی ہے، عرشی نام ہے اس کا. میں ان سے قرآن پڑھ رہی ہوں. الحمدللہ میرے قرآن کافی الحمدللہ مرحلے تک پہنچی. میں کافی قرآن میں نے پڑھ چکی ہے اور میں آگے بھی پڑھوں گی الحمدللہ. تو وہ بہتر طریقے سے قرآن پڑھاتی ہے نا. وہ بلائنڈ ہے، وہ بھی بریل میں مجھے قرآن پڑھاتی ہے. تو الحمدللہ اگر آپ کسی چیز کو کرنے کے لیے اپنے دل میں آپ ٹھان لیں گے اور اس کو آپ کر ہی لیں گے. مجھے بہت دن سے تلاش میں تھی کہ مجھے کوئی قرآن پڑھائے، میں قرآن پڑھوں. تو اس چیز کے لیے میں انسان کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے. تو میری نیت میں یہ چیز شامل تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے ملایا. تو الحمدللہ آج میں قرآن پڑھ رہی ہوں. اس طرح سے میم محنت کرنا چاہیے، زندگی سے ہار ماننا نہیں چاہیے، ہے نا. اور جو سماج میں ہونے والی جو برائی ہیں وہ تو کوئی مٹا نہیں سکتے. اگر کوئی مٹا سکتا ہے وہ آپ کے علم ہے، آپ کے تعلیم ہے. بے شک صحیح، بالکل صحیح بات ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں تمام والدین سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ جس طرح اپنے لڑکے کو پڑھاتے ہیں اسی طرح لڑکیوں کی تعلیم کو بھی اہمیت دے، تاکہ وہ پڑھ لکھ کے کم سے کم اگر اس کو جاب کرنا نہیں بھی ہے تو وہ اچھے سے اپنی اولاد کی پرورش کر سکتی ہے. وہ اچھے سے اپنی اولاد کی اگر کبھی زندگی میں موقع ملا، اس کو اگر کچھ حادثہ پیش آ گیا یا اس کی لائف میں کچھ ایسا ہوا تو وہ باہر نکل کے کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑے سکتی ہے اور کچھ کام کر سکتی ہے. تو اس لیے اس کا ایک لیڈیز کا، میں سمجھتی ہوں ایک لڑکی کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے بنسبت لڑکے کے. تو والدین سے تمام گزارش ہے کہ زندگی میں ایسے تکلیفات سے بچنے کے لیے، مشکلات سے لڑنے کے لیے لڑکی کو اپنی لڑکی کو قابل بنائے وہ. تو بہت شکریہ میم. اب آگے بڑھتے ہیں. اب میرا آپ سے آخری سوال یہی ہے کہ آپ کا اس نئی نسل کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو ذرا سی ٹھوکر لگی کہ وہ مرنے اور ماننے پہ آتا ہے؟ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ کہاں کمی ہو رہی ہے، کہ یا پرورش میں کہیں کمی رہ جا رہی، یا کیا چیز ہے جو لڑکیاں خودکشی، لڑکیاں ہو یا کچھ لڑکے بھی خودکشی کی طرف مائل ہو رہے ہیں؟ تو کہاں کمی ہو رہی ہے؟ پرورش میں ہو رہی ہے یا پھر ان میں اپنے ماحول کا اثر ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گی اس بارے میں؟ دیکھیے میم، آج اگر آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں سماج میں بہت ساری پریشانیاں ہو رہی ہے، بے روزگاری ہے نا،
اور بھی مسائل سے، دنیا میں بہت ساری جو مسائل سے جس کی وجہ سے لوگ یہ چیزیں یہ قدم اٹھا رہے ہیں کہ خودکشی کر رہے ہیں. جیسے آپ یہاں دہیج کا ہے، مطلب لڑکی کے پیدا ہوئے تو مطلب لڑکی پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو ایک ٹینشن پیدا کیا کہ آپ مجھے لڑکی کی شادی کرنا ہے، جہیز کہاں سے لائیں، کیسے اس لڑکی کو وہ کرے. تو مجھے یہ میں نے جو محسوس کیا، اور میں نے اس چیز کو میں نے ایک بار لکھا بھی تھا، اور کشمیر میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور اس جہاں میں نے آرٹیکل دیا تھا انہوں نے اپنے نام پہ میرا نام کاٹ کے چھپوا دیا. اتفاق سے یہ بات ہوئی. تو میں نے ڈوری پہ یہ مطلب یہ جو یہاں پہ ہو رہا ہے یہ دہیج کے خلاف میں نے لکھا. تو میم بہت ساری دشواری جو ہے ماں باپ کے لیے یہاں سے شروع ہو رہی ہے نا. لڑکی پیدا ہوتے ہی ان کو یہ مطلب پریشانی آ رہی ہے کہ مطلب اب لڑکی کو مطلب پڑھائیں لکھائیں گی کیسے. پہلے تو اس کے لیے ان کی پڑھائی سے زیادہ ان کے جہیز کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں ماں باپ. ان کو پڑھانا تو بعد کی بات ہے، پہلے وہ سوچتے ہیں کہ اس کے لیے جہیز کہاں سے جمع کریں، کیسے جمع کریں، ہے نا. تو یہی چیزیں ماحول میں مطلب ماں باپ اسی چیز پہ، ماں باپ کی بھی ٹینشن، ماں باپ ان کو اسی چیز کو لے کر گھر میں آئے دن لڑائی جھگڑا، تو بچے پہ بہت اثر پڑتا ہے نا. تو میں کہوں گی دور حاضر میں لوگوں کو تعلیم سے مدد لیجیے، علم سے مدد لیجیے، نہ کہ آپ ان سب چیزوں کو سوچیے. ٹھیک ہے. میں ایک نبینہ ہونے کے باوجود بھی میرے ماں باپ نے مجھے گھر سے باہر نکالا اور مجھے پڑھایا لکھایا، اس قابل بنا. آج میرے ماں باپ الحمدللہ بہت خوش ہے کہ مجھے اس مقام پر دیکھ کر. تو تعلیم دینا پہلا ماں باپ کا یہ ہونا چاہیے، پیورٹی ہونا چاہیے کہ میری بیٹی اور بیٹا ہو جو بھی ہو ان کو پہلے پڑھائیں. ٹھیک ہے. پڑھا لکھا کے اس قابل بنائے کہ وہ خود اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائے، تاکہ وہ اس کو اس تمام چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہے نا. اپنے آپ کو خود خوشی کرنے پر آمادہ نہ ہو پائے، ہے نا. اس لیے میں یہی کہنا چاہوں گی دور حاضر کے لوگوں کو کہ ہمت سے کام لیجئے. اللہ مدد کرنے والا ہے. کبھی انسان کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، نا امیدی نہیں ہونا چاہیے. جس پروردگار نے جس اپنے آپ کو پیدا کیا ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ حق اس کا حق ہے. اس کے حق کو آپ کا کوئی حق نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اپنے آپ کو خود خوشی کر کے اپنے ایمان کو زائل کرے، اپنے ایمان کو کمزور کرے، ہے نا. مطلب کسی بھی مذہب میں بھی کسی بھی اس میں نہیں ہے کہ آپ خود خوشی کریں. لیکن تھوڑی تھوڑی بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ ایک دم سے یہ خود خوشی کرنا عام ہو رہی ہے آئے دن. تو یہ سب یہ حالات کی وجہ سے ہم سب سے پہلے تو میں جس چیز کو محسوس کرتی ہوں کہ وہ ایک تو ناعلمی ہونے کی وجہ سے، نااہل ہونے کی وجہ سے، دوسرا جو ہے غریبی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، اپنی ضرورتوں کو پورا نہ ہونے کی وجہ سے، یا بہت ساری وجوہات ہیں ماں، بہت ساری وجوہات ہیں. جہیز کی وجہ سے کہ مطلب دوسرے گھر والے اس کو 2 دن کے بعد تنگ کرنا شروع کر دیتے کہ اپنے گھر چلے جاؤ، وہاں سے پیسے لاؤ، یہاں سے پیسے لاؤ. تو یہ ساری تمام چیزیں ان کے سامنے پیش آ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں پیش نہ آنے دیں. اور لڑکی کو مطلب بہت سارے لوگ، میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ لڑکی پیدا ہوتے ہی وہ لوگ شادی کے لیے سوچتے ہیں. آج کے دور حاضر میں تو ایسا نہیں ہے. پہلے آپ مطلب پہلے کے پیچھے جا کے آپ اگر دیکھیں گے، مطلب 40 سال پیچھے جا کے اگر آپ دیکھیں گے اور ہسٹری آپ کھولیں گے، تو ایسا میں نے محسوس کیا ہے کہ لڑکی کو تعلیم دینا تو دور کی بات ہے، وہ پیدا ہوتے ہی ان کو ایک بوجھ سمجھنے لگتی ہے. لڑکی کو مطلب پیدا کرنا ایک گناہ سمجھنے لگتے ہیں. لیکن آج کے دور میں الحمدللہ اب تو کافی جو ہے اس چیز سے لوگ باہر آ چکے ہیں. آپ لڑکی لڑکا دونوں کو برابر تعلیم دیتے ہیں، لوگ برابر بچے پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور لڑکی کو مطلب بلکہ اور لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں ہی آگے ہیں آج کے دور میں الحمدللہ. تو یہی وجہ ہے مام، آج جب لڑکی پڑھی لکھی ہو، لڑکی کے پاس خود مختاری ہو لڑکی، تو وہ کبھی بھی گرے گی نہیں، کبھی بھی اس چیز کو مطلب یہ سسرال والوں کی طرح نہیں سننا پڑیں گے. اس لیے کم سے کم اپنے بچوں کو کم سے کم جتنا ہو سکے وہ تعلیم یافتہ بنائیں. ان کو تعلیم دینے میں کبھی ماں باپ پیچھے نہ ہٹے، ہے نا. کتنا بھی اس پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن تعلیم دینے میں تو یہ کہوں گی پیچھے نہ ہٹے، تاکہ مطلب بچہ خود مختار ہو جائے اور اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائے اور کسی کی ضرورت ان کو محسوس نہ ہو. تاکہ مطلب یہ سسرال میں اگر وہ پریشانی بھی آئیں گے، بہت ساری پریشانی آتی ہے، لوگ ان کو طلاق بھی ہو جاتے ہیں، کتنی ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تعلیمی یافتہ جو لیڈی ہے وہ ہمت نہیں ہارتے اور اپنے بچوں کو لے کر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں، ہے نا.
اور اگر جس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ بیچاری کیا کریں گے؟ پھر وہی کریں گے. 3 بچے کی ماں بھی ہونے 4 بچے کی ماں ہے اور وہ خودکشی کہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے دنیا چلے گئے, بچے بیچارے در در پھر رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہیں. اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچیے, اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچیے, ہے نا. تو انسان کو ہر چیز اگر سوچیں گے تو وہ کبھی اتنا جلدی مطلب ایسے اسٹیپ نہیں لیں گے کہ وہ کبھی اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں ہوں گے. اور اوپر والا خود ہی پالنے والا ہے, پالن ہارے ہے بولتے ہیں کہ نہیں. تو اس کے مطلب نہ اس کی مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے, اوپر والے سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمت سے آگے بڑھیے اور زندگی کو زندگی سمجھ کر قدم قدم مطلب آگے بڑھائیے, ہے نا چاہیے مطلب لوگوں کو, ہے نا. کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور آپ پر کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کو ختم کریں. تو یہ اگر آپ سمجھیں گے تو کبھی آپ مطلب اس زندگی میں ہار نہیں مانیں گے. بالکل, ہے نا. صحیح بات ہے. تو الحمدللہ بہت ساری پریشانی ہوتی ہے مام. مجھے بھی الحمدللہ پریشانی جب بھی ہوتی تھی تو اللہ کی ذات سے مجھے مدد ملی ہے. اللہ نے مجھے مدد کیا ہے, اللہ نے مجھے میرے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں. تو آپ کا ایمان اگر پختہ ہے نا, آپ کو حقیقی رب سے, جو حقیقی رب ہے, جو بے نیاز سے, جو مدد کرنے والا ہے, وہ اگر آپ کا ایمان اس پر ہے تو آپ کبھی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھائیں گے. بالکل صحیح میم, بالکل کبھی آپ ایسے قدم نہیں اٹھائیں گے. اور بچے کو بچپن سے ہی یہ پرورش کرنا چاہیے کہ اللہ دینے والا ہے. میں نے اپنی مادر کو, اپنی ماما کو, اللہ میری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اللہ پاک کا میری مطلب تہ دل سے دعا ہے. مطلب میری ماں کو میری ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا کہ پروردگار سے. اور کہتے ہیں نا کہ ماں کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتے, اور یہ حقیقت ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری ماں کو اللہ نے میرے حق میں آنکھوں کی روشنی نہیں دیا, مطلب اس سے بڑھ کر اللہ نے مجھے میری ماں کی دعاؤں سے مجھے بہت کچھ ملا ہے. اس سے بڑھ کر میری ماں اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ میرے بچے کی روشنی عطا کرے, میری بچی اس دنیا کو دیکھ سکے, میری بچی کسی پہ محتاج نہ رہے. تو اللہ نے میری ماں کی دعا اس طرح سے سن لیا ہے کہ وہ اللہ کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ مصبر و اسباب ہے, وہ دوسرے طریقے سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہی الگ ہے نا, ان کے نظام چلانے کا طریقہ الگ ہے اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں نہیں دیا, لیکن مجھے ایسی روشنی سے عطا کیا, علم جیسی روشنی سے عطا کیا کہ جس کے سبب, جس کے بنا پر میں آج مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے پوسٹ پر ہوں. یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے, میرے پاپا کی دعاؤں کا اثر ہے نا. تو الحمدللہ میری ماں باپ کی دعاؤں نے اتنا میری زندگی میں رنگ بھرا ہے مام. میری ماں باپ کی زندگی نے مطلب میری زندگی میں مطلب ان کی دعاؤں کا اتنا میری زندگی میں اثر ہے جس کو مطلب میں چاہ کے بھی مطلب بھول نہیں سکتی. اور خدا کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے ایسی ماں باپ سے کوکھ سے پیدا کیا ہے جنہوں نے مجھے کبھی بلائنڈ نہیں سمجھا, کبھی مجھے ویژولی چیلنج نہیں سمجھا, کبھی انہوں نے مجھے مطلب معذور سمجھ کر چار دیواری میں بند نہیں کرا, بلکہ انہوں نے مجھے مطلب کھلی ہوا میں, کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے پوری مجھے آزادی دی. جی بالکل, ماشاء اللہ. اگر وہ مجھے یہ آزادی میرے ماں باپ سے نہیں ملتی, اور میری ماں باپ میں تو دیکھ نہیں سکتی ماں, میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ نہیں جا سکتے. لداخ اور علی گڑھ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے مام. وہاں سے یہاں تک میری ماں باپ نے وہ سفر طے کر کے مجھے وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں ڈالتے اور مجھے اتنا تعلیم یافتہ نہیں بناتے, تو آج میں گھر کی چار دیواری میں ہوتی. مگر الحمدللہ میری ماں باپ نے مجھے معذور پیدا ضرور کیا اللہ تعالیٰ نے, مگر مجھے انہوں نے معذور رہنے نہیں دیا. الحمدللہ میری ماں باپ کو اللہ نے اتنا ہمت دی, میرے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مدد کیا کہ انہوں نے اپنی بچی کو سب سے زیادہ مجھے ایجوکیٹ کرایا. میرے ماں باپ نے مجھے مطلب میں ابھی ماں باپ کا کس طرح سے شکریہ ادا کروں کہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. اور الحمدللہ میری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی ہیں, لیکن میری اللہ کا شکر سے میں مطلب میری بہنیں یا میری مطلب فیملی یا میری لوگ مطلب گھر کے لوگ ہیں نا, مجھے کبھی مطلب اتنی تکلیف میں رہنے نہیں دیتی الحمدللہ. اور خیر کہتے ہیں نا بڑی بہن ماں جیسی ہوتی ہے, اور وہ پوری طرح سے ماں کا رول نبھانے کے لیے وہ تیار رہتی ہے. میری ہر مطلب جیسے میری ماں میری ہر بات کو سنتی تھی, ویسے وہ میری ہر بات کو سنتی ہے, مجھے ہر طرح سے پیار دینے کے لیے وہ تیار رہتی ہے. تو الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ماں. ماشاء اللہ.
آپ سن رہے تھے اللہ تعالیٰ یعنی ہر انسان کو, دنیا کے ہر انسان کو اللہ نے کئی نعمتوں سے نوازا ہے, اور ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی بھی ہے, لیکن ہم جو ہے کمیوں پہ نظر زیادہ ڈالتے ہیں, اسی لیے شاید خودکشیوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اگر ہم خوبیوں پہ, ہم نعمتوں پہ نظر کریں تو ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں, تو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور زندگی میں نہ صرف اچھی زندگی جی سکتے ہیں بلکہ ہم دوسروں کے کام بھی آ سکتے ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کے نظر رکھنی چاہیے, ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, اور اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ میں ماشاءاللہ میم آپ سے بہت مفید باتیں معلوم ہوئی. میں آپ کا تہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں ریڈیو چار مینار کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے بھی, اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے جو یہاں آئی ریڈیو چار مینار پہ اپنا انٹرویو دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ میم. جزاک اللہ خیر.